नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। आज हम इंशाल्लाह अपना लेसन जो है आया नंबर 149 से शुरू करेंगे, सूरह अस्वाफात से। फस्तफ्तिहिम, बस पूछो उनसे, यानी मुशरिकीन मक्का से, अली रब्बिका, क्या तेरे रब के लिए, अलबनातु, बेटियां हैं, वलहुम, और उनके लिए, अलबनून, बेटे। अम या खलकना, पैदा किया हमने, अलमलाइकता, फरिश्तों को, इनाथा, औरतें बनाकर, वहुम, और वो, यानी इस बात पर कि फरिश्तों को औरतें बनाया गया, मुशरिकीन मक्का इस बात पर क्या है, शाहिदून, वो गवाह थे, अला, खबरदार, इन्नहुम, बेशक वो, मिन इफ्किहिम, अपने झूठ में से, लयकूलूना, कहते हैं, यानी बेशक क्या है कि ये उनकी झूठी बनाई हुई बात है, वलदल्लाहु, कि अल्लाह की कोई औलाद है, व इन्नहुम, और बेशक वो, लकादिबून, झूठे हैं। यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं कि इनसे पूछो, एक मिनट जी, कि इनसे पूछो, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि इन मुशरिकीन मक्का से पूछो कि क्या भला तुम्हारे परवरदिगार के लिए तो बेटियां और उनके लिए बेटे, या हमने फरिश्तों को औरतें बनाया और वो उस वक़्त मौजूद थे, गवाह थे। देखो ये अपनी झूठी बनाई हुई बात कहते हैं कि खुदा के लिए औलाद है, कुछ शक नहीं कि ये झूठे हैं। जैसे कि हमने ये जब सूरत भी शुरू की थी तो उसके आगाज़ में भी हमने देखा था कि मुशरिकीन मक्का का एक ख़ास अकीदा कि वो जो है फरिश्तों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाउज़ुबिल्लाह बेटियां करार देते थे, और उनका जेंडर भी बेसिकली उन्होंने फिक्स कर रखा था कि फरिश्ते जो हैं वो यानी औरतें हैं। तो वहाँ पर शुरू में भी इस चीज़ को, इस शिरकिया अकीदे को रद्द करते हुए सूरत का आगाज़ किया गया, और यहाँ पर भी देखें जो आखिरी आयात हैं उसमें जो है उसी शिरकिया अकीदे को क्वेश्चनिंग के साथ जो है ना बेसिकली दोहराया जा रहा है। और क्वेश्चनिंग का मतलब ये है, यानी एक दफ़ा बात को क्लियर कर दिया, समझा दिया दलाइल के साथ, यानी बात जो है क्लियर कर दी और गलत बात को रद्द कर दिया, तो उसके बाद क्वेश्चनिंग का मतलब है कि फस्तफ्तिहिम अली रब्बिका, क्या तेरे रब के लिए, अलबनातु, बेटियां, अवलहुमुल बनून, कि उनके लिए बनून, उनके लिए बेटे हैं। तो क्वेश्चनिंग का मकसद क्या होता है कि अपनी बात पर जरा एक बार फिर से निगाह दौड़ाओ, अपनी बात को एक बार फिर से जो है ना रिकंसिडर करना, रीथिंक करना, यानी फिर से सोचो, फिर से गौर करो, उनको सवाल करके जो है ना सोच की तरफ उभारा जा रहा है। और क्या कहा जा रहा है, यानी वही चीज कि और यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि उनका जो गलत अकीदा था उसके रद्द के लिए उन्हीं की बात को इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी बेसिकली क्या था कि एक तरफ उनका एक नजरिया है और दूसरी तरफ दूसरा उनका रवैया है। तो उनके एक नजरिए को उनके दूसरे रवैये के जरिए से बेसिकली जो है ना दलील बनाकर जो है उसको रद्द किया जा रहा है। उनके बातिल रवैये को उनकी एक अदर, यानी एक और सोच के जरिए से उसका रद्द किया जा रहा है। अब वो सोच क्या थी, यानी बेसिकली क्या है कि यहाँ पर वो मुशरिकीन मक्का जो है वो क्या कर रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू ताला के लिए बेटियां तजवीज़ कर रहे हैं, और बेटियां किनको बना रहे हैं, फरिश्तों को बना रहे हैं। और असल में अगर देखा जाए कि है क्या, कि जैसे खुद अगर उनका हम रवैया देखें औरतों के बारे में, बेटियों के बारे में, वो कैसा था कि जैसे कि सूरह नहल में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि व इदा बुशिर अहदहुम, के अहदहुम, के जब उनको उनमें से किसी एक को खबर मिलती है, बिल उनसा, बेटी की, तो क्या होता है, ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दा, कि उनका चेहरा गम के सबब काला पड़ जाता है, यानी इतने ज्यादा गम में वो गिर जाते हैं कि वो उनका गम जो है चेहरे की स्याही बनकर जो है ना सामने आ जाता है। वह हुआ कजीम, और गुस्से से, गम और गुस्से से, यानी उनका अंदर जो है ना वो फिल हो जाता है, भर जाता है। यानी अपनी उनकी ये हालत है
کہ جب ان کو بیٹی کی، اور سبحان اللہ یہاں پر دیکھیں وَإِذَا بُشِّرَ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کو بشارت کہا کہ جب ان کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے، لیکن ان کی حالت کیسے ہو جاتی ہے کہ ان کا چہرہ غم کے سبب کالا پڑ جاتا ہے اور غم و غصے سے وہ بھر جاتے ہیں۔ تو یعنی یہ خبر ان کو جو ہے نا بہت بری محسوس ہوتی ہے کہ ان کے ہاں جو ہے وہ بیٹی ہو گئی۔ اور کیا تھا کہ اپنے لیے وہ بیٹوں کو پسند کرتے تھے، لیکن اب یہ دیکھیں کہ اپنے لیے وہ بیٹوں کو پسند کرتے تھے اور بیٹی کی خبر ان کو یعنی بہت بڑے غم کی خبر بن کر ملتی تھی۔ اور دوسری طرف دیکھا جائے کہ عورتوں کا ویسے بھی سٹیٹس ان کی نظر میں کیا تھا، یعنی عورت کو تو بہت ہی حقیر، بے بس اور کمزور سی چیز سمجھتے تھے، یعنی عورت کی قطعاً بھی کوئی ویلیو ان کے ہاں نہیں تھی۔ عورت جو ہے بالکل جسے کہہ لیں کہ ان کے جو گھوڑے اور اونٹ تھے اس سے بھی کمتر جو ہے نا ان کے ہاں ویلیو تھی عورت کی، اتنی کمزور، یعنی عورت جو ہے اس کا ہونا یا نہ ہونا ان کے ہاں بالکل برابر تھا۔ تو یہ حال تھا ان کا، یعنی عورت کے بارے میں اور بیٹیوں کے بارے میں۔ تو اب ایک طرف ان کا یہ رویہ ہے عورتوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، اور دوسری طرف کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے وہ بیٹیاں تجویز کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی یعنی ان کے اپنے نظریے میں اور ان کی اپنی جو سوچ اور رویہ ہے، دونوں ہی آپس میں کانٹراڈکٹ کر رہے ہیں کہ ایک طرف تمہارے نزدیک عورت کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور دوسری طرف تم نے جو ہے اپنی جو جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کو تم نے جو ہے لات، عزا اور منات، یہ سب دیویوں کے نام ہیں، یہ بنا رکھا ہے، ان کی پرستش کرتے ہو، اور فرشتوں کی تم پوجا کرتے ہو، اور فرشتوں کو تم سمجھتے ہو کہ یہ عورتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ بیٹیاں ہیں۔ اور دوسری طرف کیا ہے کہ عورت کی تمہارے نزدیک کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ تو یہ تمہاری دو چیزیں تو آپس ہی میں اتنا کانٹریڈکٹ کر رہی ہیں، آپس ہی میں ان کا بہت اختلاف ہے۔ تو جب تمہاری دو چیزیں ہی آپس میں مل نہیں رہی، ایک طرف کیا ہے اور دوسری طرف ٹوٹل اپوزٹ جو ہے وہ چیز ہے، تو ہاؤ کم کہ دونوں ایٹ اے ٹائم کیسے سائڈ بائی سائڈ چل سکتی ہیں؟ تو بیسیکلی یعنی کیا ہے کہ جب ان کی آپس یعنی خود ان کی بات ہی آپس میں اتنا کانٹریکٹ کر رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں باتوں میں وزن نہیں ہے، یعنی دونوں چیزیں جو ہے نا ان میں پرابلم ہے۔ ایک طرف یعنی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرکیہ عقیدہ گھڑ رکھا ہے اس میں بھی ڈیفینیٹ پرابلم ہے، اور دوسری طرف جو عورت اور بیٹی کے بارے میں جو ان کا رویہ ہے ڈیفینیٹلی اس میں بھی پرابلم ہے، کیونکہ دونوں چیزیں آپس میں جو ہے وہ سائڈ بائی سائڈ نہیں چل رہی۔ تو بیسیکلی یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر اب یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی ان سے کہہ رہے ہیں کہ اچھا انہوں نے اپنے لیے تو یہ بیٹیاں بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو بیٹیاں بناتے ہیں، تو نعوذ باللہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی فرق ہے بیٹے اور بیٹی میں، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بات جو ہے ہمارے یعنی بہت کلیئر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے یعنی اس چیز سے بالکل پاک ہے، اور اس سے جو ہے نہ تو یعنی اسے بیٹی کی ضرورت ہے، نہ ہی جو ہے وہ بیٹوں کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز سے بالکل پاک ہے، یعنی ہمیں جو ہے ہم قرآن جو ہے اس چیز سے یعنی بہت کلیئرلی اس چیز کو دو ٹوک الفاظ میں جو بتاتا ہے، کلیئر کرتا ہے، جیسے کہ سورہ اخلاص جو ہے ہم ہر روز پڑھتے ہیں، تو اس میں بھی کیا کہا جاتا ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، کہ اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، کہ اس کا نہ تو کوئی اولاد ہے اور نہ ہی جو ہے وہ جنا گیا، یعنی نہ ہی وہ خود کسی کی اولاد ہے۔ تو یہ باتیں جو ہیں بہت کلیئرلی جو ہے وہ بتائی گئی ہیں، لیکن یہاں بات کرنے کا مقصد کیا ہے، وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ ایک طرح سے یعنی جب آپ کسی کو بات سمجھائیں اور وہ سمجھنے میں نہ آئے، بہت یعنی ڈھٹائی، بیسیکلی سمجھ تو آئے لیکن ہوتا کیا ہے کہ ڈھیٹ اور ڈھٹائی دکھانا، ہٹ درمی دکھانا، تو ایسے میں جو ہے نا یعنی کیا ہوتا ہے کہ آرگیومنٹس میں کیا ہوتا ہے کہ ان کی اپنی ہی کسی سوچ کے ذریعے، ان کی اپنی ہی کسی بات کے ذریعے ان کی اس چیز کا رد کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی چیز ہے کہ خود جو ہے یعنی ان کی ایک بات سے ان کی دوسری بات کو جو ہے وہ غلط ثابت کیا جا رہا ہے، کہ ہاؤ کم کہ ایک طرف تم عورت کو اتنا حقیر سمجھتے ہو اور دوسری طرف تم نے جو ہے ان کو الہ کا درجہ دے رکھا ہے۔ بہت ہی کانٹراڈکٹری بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس میں پرابلم ہے۔ تو بیسیکلی انہی کی بات کو لے کر جو ہے ان کے نظریے کا جو ہے وہ رد کیا جا رہا ہے۔ اور پھر آگے کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور یہی چیز بیسیکلی ہمیں اور بھی جگہوں پہ نظر آتی ہے، کہ جیسے سورہ نجم میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ علی ربک الذکر ولہ الانثی، کہ یعنی کیا ہے کہ مشرکو تمہارے لیے تو بیٹے اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں،
तिल का इदन, तब तो ये क्या है, किस्मतुन दीजा, कि बड़ी ही नाइंसाफी की तकसीम है। यानी वही बात है कि उनकी सोच के मुताबिक उनको जो है ना उनके चीज को जो रिजेक्ट किया जा रहा है। और फिर क्या है, अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं कि ये जो इन्होंने फरिश्तों को समझते हैं कि औरतें बना रखा है, तो वहुम शाहिदून, क्या इस बात पर वो यानी गवाह थे, मौजूद थे कि जब फरिश्तों को तख्लीक किया गया, क्या उस वक़्त ये मौजूद थे कि इन पर जो है बहुत क्लियर है कि फरिश्ते जो हैं वो जेंडर रखते हैं और जेंडर में से भी वो फीमेल हैं। लेकिन एक्चुअली क्या है, अला इन्नहुम मिन इफ्किहिम लयक़ूलून, असल में तो यानी ये बात क्या है कि इनकी झूठी हुई बनाई हुई बात है, और उसमें से एक बात क्या है, वलदल्लाहु, कि अल्लाह की औलाद है, व इन्नहुम लकादिबून, हकीकत में क्या है कि ये लोग क्या हैं, झूठे हैं। और ये भी देखें कि जैसे कि सूरह ज़ुख़्रुफ़ में भी सेम यही चीज़ जो हमें बताई गई है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं सूरह ज़ुख़्रुफ़ आया 19 में, वजअलुल मलाइकतल्लज़ीना हुम इबादुर रहमानी इनासा, कि उन्होंने फरिश्तों को, जो कि हकीकत में क्या है, हुम इबादुर रहमान, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बंदे हैं। फरिश्ते क्या हैं, इबादुर रहमान है, अल्लाह सुब्हाना ताला की इबादत गुजार हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला के फरमाबरदार मखलूक है, अल्लाह सुब्हाना ताला के फरमाबरदार बंदे हैं। उनको उन्होंने क्या बना लिया, इनासा, बेटियां। अशहिदु खल्क़हुम, क्या इनकी पैदाइश के वक्त वो हाजिर थे, वहां पर मौजूद थे, कि ये बहुत यानी कॉन्फिडेंट है इस बात में कि अच्छा फरिश्ते जो है नाउज़ुबिल्लाह क्या है, औरतें हैं और अल्लाह सुब्हाना ताला की बेटी हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं, सत सत सतुक्तबु शहादतुहुम व युसअलून, कि इनकी इस शहादत को, यानी ये जो बात करते हैं, इसको जरूर लिखा जाएगा और इस चीज पर इनकी पकड़ भी होगी। युसअलून, इनसे पूछा जाएगा रोज़े क़यामत। और फिर क्या है, अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं कि अस्तफा, क्या पसंद की, अलबनाती, बेटियां, अलल बनीना, बेटों पर, क्या उसने बेटों की निस्बत बेटियों को पसंद किया। मा लकुम, क्या है तुम्हें, कई फतहकुमून, कि तुम कैसा फैसला करते हो। यानी वही वही वाली बात जो है ना रिपीट हो रही है, जो हमने ऑलरेडी की, कि यानी क्या है कि कैसी ये सोच रखते हैं, कैसा ये बेसिकली फैसला ये करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला के बारे में, कि अपने लिए तो जो है यानी अल्लाह ताला के मुतालिक ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने लिए बेटियां पसंद की बेटों पर। यानी ये क्या है, बहुत ही गलत किस्म की सोच है जो कि इन्होंने यहाँ पर यानी बेसिकली जो उनकी सोच थी, वो कीदा क्या है, मालकुम कई फतहकुमून, कि ये इंतहाई गलत चीज है। और यहाँ पर भी देखें कि हमें नजर क्या आ रहा है कि मुशरिकीन मक्का जो हैं अ, उनके बारे में यानी तीन चीजें हमें नजर आ रही हैं जो कि उनकी सोच थी, और इंतहाई जिसे कह लें कि वो हद दर्जा झूठ और कुफर पर मबनी जो है सोच थी। नंबर वन क्या बात पता चल रही है कि फरिश्तों को उन्होंने अल्लाह ताला की बेटियां करार दिया और अल्लाह की औलाद साबित किया, हालांकि अल्लाह सुब्हाना ताला जो औलाद से बिल्कुल पाक है। और दूसरी बात उन्होंने यानी जो है लड़कियां करार दिया कि औलाद भी क्या है, वो लड़कियों में से है। और फिर उसके बाद ना सिर्फ ये कि यानी अल्लाह ताला की औलाद तजवीज़ की, और फिर आगे बढ़कर उस औलाद को जो है बेटियां करार दिया, और फिर उससे भी आगे बढ़कर तीसरी चीज क्या है कि उनकी प्रस्तिश भी शुरू कर दी, यानी फरिश्तों की बेसिकली उन्होंने फरिश्तों को औलाद बनाया, और औलाद यानी बेटियों की सूरत में बनाया, और फिर उसके बाद क्या है कि उनकी इबादत करना शुरू कर दी। तो ये क्या है, तीन चीजें हैं जो कि कई फतहकुमून, यानी बेसिकली क्या है कि यानी तुम्हारी अकल नहीं है कि तुम गौर कर सको कि तुम किस किस्म की बातें सोचते हो और किस किस्म की चीजें जो है वो उनको प्रैक्टिस कर रहे हो। अफला तदक्करून, क्या तुम गौर नहीं करते। अम लकुम, या तुम्हारे पास, सुल्तानुन, कोई दलील है, मुबीन, सरीह, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं कि यानी सोचो, गौर करो, या फिर ये करो कि कोई यानी ये जो तुम बातें जो तुमने घड़ रखी हैं, इनके मुतल्लिक तुम्हारे पास कोई सुल्तानुम मुबीन, कोई खुली दलील है,
फ़अतू बस ले आओ बिकिताबिकुम अपनी किताब इन कुंतुम स्वादिकीन अगर तुम सच्चे हो। यानी ये जो तीन चीज़ें कि फ़रिश्तों को औलाद तजवीज़ करना, फ़रिश्तों को बेटियाँ करार देना और फिर उनको इलाह मानना, उनकी इबादत करना, इन तमाम चीज़ों के लिए अम लकुम सुल्तानुम मुबीन तुम्हारे पास कोई दलील है। और ये होता है ना कि किसी भी चीज़ को यानी जब आपने साबित करना है तो उसके लिए क्या होता है कि यानी बेसिकली जो है दलाइल दिए जाते हैं, एविडेंसेस दी जाती हैं। और ये एविडेंस जो है वो रीजनिंग के जरिए भी हो सकती है, यानी रैशनल होती है कि भाई अकली तौर पर आप चीज़ों को देखते हैं और अकली तौर पर आप उनको प्रूव करते हैं कि भाई अकल जो है इस बात का तकाजा करती है कि ये ऐसे होना चाहिए। और अकल अगर आप ऐसे कहेंगे तो अकल इस चीज को मानती नहीं है। तो कुछ होते हैं दलाइल जो कि आप अकल के जरिए देते हैं, रीजनिंग होती है, रैशनल जो है वो एविडेंसेस होती हैं, लॉजिक्स के साथ आप बात को जो है प्रूव करते हैं। और सेकंड जो है वो दलील क्या होती है कि किसी जो है किसी किताब में हो, यानी कोई सोर्स हो, कोई नॉलेज का, कोई इल्म का कोई जरिया है जिसके जरिए से आपको पता चलता है कि अच्छा भाई ये यहाँ पर इस सोर्स में ये बात कही गई है, आप उसको एज ए एविडेंस जो है वो पेश करते हैं। तो इनसे कहा जा रहा है यानी अकली हो या नकली हो, नकली मीन यानी कोई किताब है, फातू भी किताबिकुम यानी अल्लाह सुब्हाना ताला ने क्या तुम्हें कोई खबर दी है। क्योंकि बेसिकली है क्या कि ये सारी चीजें क्या हैं, फरिश्तों का होना और फरिश्तों को यानी उनके जेंडर का करना और ये सारी चीजें, ये सारी अनसीन में से हैं, गैब में से हैं, और इसका इल्म जो है किसी को भी नहीं है। अगर किसी को कुछ इल्म होगा फरिश्तों के बारे में कि फरिश्ते क्या हैं, किस तरह के हैं, कैसी सी मखलूक है, तो वो कैसे होगा? अगर कोई हमें नॉलेजेबल जो है वो बताएगा, जो कि फरिश्तों के बारे में जानता हो, तो बेसिकली और जिसने उनको तख्लीक किया हो। तो बेसिकली क्या है, यानी इल्हामी किताब की बात है कि यहाँ पर यानी कोई ऐसी किताब, कोई ऐसी इल्हामी किताब, जाहिर सी बात है अल्लाह ताला ने फरिश्तों को पैदा किया, अल्लाह सुब्हाना ताला ही जो है बेस्ट जानते हैं कि फरिश्ते क्या हैं, कैसे हैं। तो क्या किसी किताब में अल्लाह सुब्हाना ताला ने तुम्हें इन्फॉर्म किया है फरिश्तों के बारे में ये सारी बातें? अगर ऐसा है फ़अतू भी किताबिकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो अपने उसमें दावे में, तो फिर क्या है कि दलील लेकर आओ, कोई खुली दलील लेकर आओ, या फिर ये कि यानी कोई ऐसी इल्हामी किताब में से दिखाओ जहां से कि तुमको ये इंफॉर्मेशन मिली हो। वजअलू और बनाया उन्होंने बैनहु उसके दरमियान, यानी अल्लाह सुब्हाना ताला के दरमियान, व बैनल जिन्नति और जिनों के दरमियान क्या बनाया, अल्लाह और जिनों के दरमियान, नसबन रिश्ता। वलकद और बेशक अलीमत जानते हैं, अल जिन्नतु जिन, इन्नहुम के वो लमुहदरून हाजिर किए जाएंगे। अब क्या है, अब ये जो नाउज बिल्ला जो फरिश्तों को बेटियां करार देते थे, तो ऑब्वियसली यानी अब अगर औलाद है तो औलाद के लिए पेयर कपल का होना जरूरी है। तो नाउज बिल्ला तो उसके लिए वो कहाँ पर जाकर नसब बनाते थे? जिनों के साथ। यानी कहते थे कि जिनों के साथ अल्लाह सुब्हाना ताला को जोड़ते, और एज अ रिजल्ट क्या है, फरिश्ते जो हैं वो बेटियों के तौर पर सामने आते हैं, नाउज बिल्ला। तो अल्लाह सुब्हाना ताला फरमा रहे हैं कि ये जिनों के साथ इस तरह से अल्लाह सुब्हाना ताला का रिश्ता बनाते हैं, तो हकीकत क्या है, वलकद और बेशक आलिमतिल जिन्ना, जिन तो खुद इस बात को जानने वाले हैं, इन्नहुम लमुहदरून कि वो तो अल्लाह के हजूर पेश किए जाएंगे। मींस कि वो तो अल्लाह ताला की मखलूक में से है, अल्लाह सुब्हाना ताला ही उनका खालिक और मालिक है, वो अल्लाह ताला की मखलूक है। तो हाउ कम कि खालिक और मखलूक जो है वो बराबर में कैसे जा सकते हैं? क्योंकि कपल और पेयर जो है तो उनका स्टेटस क्या है, वो तो इक्वल हो जाएगा। जबकि जिन क्या है, जिन तो खुद इस बात को मानते हैं, इकरार करते हैं, वो जानने वाले हैं इस चीज को कि वो क्या है, इन्नहुम लमुहतरून कि तो रब के हजूर पेश होने वाले हैं। मींस कि उनके अमाल पर अल्लाह सुब्हाना ताला उनसे बाज पुर्स करेगा, उनकी जवाबदही होगी, उनसे सवालो जवाब किया जाएगा। यानी एक्चुअली क्या है, वो तो रब के सामने कटहरे में खड़े होने वाले हैं। सुबहान अल्लाह, पाक है अल्लाह, अम्मा यसिफून, अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात जो है इन तमाम चीज़ों से बहुत पाक है। वो तमाम चीज़ें जो कि यानी ये लोग अल्लाह सुब्हाना ताला के बारे में बयान करते हैं, उन तमाम चीज़ों से अल्लाह ताला क्या है, सुबहान अल्लाह, बिल्कुल पाक है। इल्ला सिवाय इबादल्लाहिल मुखलसीन, मगर अल्लाह के जो खास बंदे हैं।
اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے جو خاص بندے ہیں، ایکسیپشن ہمیں نظر آ رہی ہے، جو کہ ہم اس صورت میں ہم اس کو یعنی یہ آیا جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہی ہے، بار بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ذکر کیا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے ایکسیپشن دی جاتی ہے ان لوگوں کی، کیونکہ ساری دنیا ایک برابر نہیں ہے، سارے اللہ کے بندے جو ہیں، ساری اللہ کی مخلوق جو ہے وہ ایک جیسی نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خالص بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، اور وہ خاص کیوں ہو گئے؟ کیونکہ انہوں نے اپنا آپ خاص کر دیا اپنے رب کے لیے، انہوں نے اپنے آپ کو خالص بنا لیا اپنے رب کے لیے۔ تو ایکچولی کیا ہے کہ یہ جو جتنی بھی باتیں ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے کسی بھی طریقے سے جو ہے شرک کرنا، اس کے ساتھ اور ذاتوں کو جو ہے اللہ کا شریک ٹھہرانا، ان تمام چیزوں سے یعنی بیسیکلی الا عباد اللہ المخلصین، ایسے کام اللہ کے مخلص بندے نہیں کرتے۔ جو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے خاص بندے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو شرک سے کیا ہے بالکل پاک رکھتے ہیں، وہ ان تمام چیزوں سے بہت دور ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فَإِنَّكُمْ، سو بے شک تم، وما، اور جو، تعبدون، تم پوجتے ہو، ما انتم، نہیں تم، علیہ، اس کے خلاف، یعنی ہی کی ضمیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے کہ اس کے خلاف، بفاتنی، بہکانے والے، اللہ، سوائے، من، اس کے جو، ہوا وہ، سوالی، داخل ہونے والا ہے، الجحیم، جہنم میں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ تم اور جن کو تم پوجتے ہو، یعنی تم اور تمہارے معبود، کیا ہے کہ اللہ کے خلاف جو ہے بہکانے والے نہیں ہو سکتے، اللہ کے خلاف جو بہکا نہیں سکتے، سوائے ان کے، اس شخص کے جو کہ کیا ہے جہنم میں داخل ہونے والا ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ اس شخص کے کہ جو کہ جہنم میں داخل ہونے لگا۔ فاتنین جو ہے نا بیسیکلی یہ فتنے سے ہے، اور فتنہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ڈسٹریکشن، ٹیمپٹیشن، یعنی ایسی چیز جو کہ آپ کو اصل مقصد سے جو ہے وہ ہٹا دے، اس سے جو ہے آپ کی توجہ جو ہے وہ ہٹا دے۔ تو یعنی بیسیکلی ایسی چیز سے جو کہ یو آر سپوز ٹو ڈو، آپ کو کرنی ہے، لیکن اس سے وہ آپ کو جو ہے وہ پرے کر دیتا ہے۔ تو فاتنین جو ہے بہکانے والے جمع ہے، اور اس کی سنگولر جو ہے فاتن، یعنی بہکانے والا۔ تو کیا ہے کہ یعنی بیسیکلی بہکاووں میں کون آئے گا؟ یعنی اس قسم کے جو شرکیہ باتیں ہیں، اس قسم کے جو شرکیہ عقائد ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایسی غلط غلط باتیں جو ہیں وہ منسوب کرنا، اور ایسی غلط چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ایٹریبیوٹ کرنا، یہ کیا ہے کہ ان بہکاووں میں صرف کون آئے گا؟ ایسا شخص آئے گا جس کا اینڈ ریزلٹ جو ہے نا پھر جہنم میں ہونے والا ہے۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ اگر وہ بہکاوے میں آ جاتا ہے تو اس کا مطلب فار شور وہ کیا ہے؟ ہوا سوال الجحیم، جہنم میں رسید ہونے والا ہے۔ کیونکہ بیسیکلی کیا ہے کہ شرک جو ہے نا ایک ایسی چیز ہے جو کہ تمام اچھے کاموں کو، تمام نیکیوں کو بالکل واش اوے کر دیتی ہے، بالکل ضائع کر دیتی ہے، باطل کر دیتی ہے، ان کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ یعنی شرک جو ہے اس قدر ڈینجرس ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، کسی بھی طریقے سے، کسی بھی اور مخلوق میں سے کسی بھی چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا کسی بھی طریقے سے، یہ چیز کیا ہے؟ انسان کے اعمال کو جو ہے نا وہ ضائع کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی اگر ان باتوں میں اگر کوئی بہکاوے میں آ جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ کیا بننے والا ہے؟ سول الجحیم، کہ وہ تو پھر جہنم میں داخل ہونے والا ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ اس میں یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ اپنے آپ کو، کیونکہ یہ بیسیکلی یہ جو بہکاوے ہیں، یہ جو انسان کو اصل سے، اصل کیا ہے؟ توحید ہے، بالکل خالص ہو کر اپنے رب کو ایک ماننا، خالص ہو کر اپنے رب کو ایک ماننا، اس کو یکتا ماننا، اس کو واحد ماننا کہ وہ ایک ہے، اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا کسی بھی طریقے سے شریک نہیں ہو سکتا۔ سارے کے سارے کلی اختیارات کا مالک صرف اور صرف اکیلی وہی ذات ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ ہے۔ اور اس سیدھے راستے سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے کیا ہے؟ بہت ساری ڈسٹریکشنز ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ یعنی کیا ہوتا ہے کہ ذرا سا
اور یہ امپورٹنٹ بھی بہت ہے، اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، یعنی بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بار بار جو ہے، ہمیں کہنے کو لگتا ہے کہ اچھا ہم تو توحید پر ہیں، ہم ایک ہی اللہ کے ماننے والے ہیں، بٹ کیا ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اپنے آپ کو اینالائز کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جو یعنی ڈفرینٹ چیزیں ہیں جن کو کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو جو ہے وہ، یعنی بیسیکلی شریک مینس کہ اللہ سے بڑھ کر ان کو جو ہے نا ہم مقام دے دیتے ہیں، ان کا وہ کر دیتے ہیں، ان کی امپورٹنس ہماری زندگی میں زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جیسے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے نا، آئی تھنک سورہ فرقان میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ کیا تم نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس نے کہ اپنی ڈیزائرز کو، اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا رکھا ہے، اپنا خدا بنا رکھا ہے، اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ یعنی جب انسان خواہشات میں بھی اتنا بڑھ گیا کہ خواہش ہی اس کے لیے سب کچھ بن گئی، اور اس کی خواہشات کے سامنے باقی ساری چیزیں نیچ ہیں، باقی سب چیزیں جو ہے نیچی ہیں، تو اس کا مطلب وہی اس کا الہ ہے، اس کی خواہشات ہی اس کی الہ بن گئی ہیں۔ تو بہت بہت امپورٹنٹ ہے کہ اپنے آپ کو توحید پر خالص رکھنا۔ اور یہ دیکھیں کہ انسان تھوڑے سے اس میں جاتا ہے، یعنی کوئی ذرا سی مشکل آتی ہے تو فوراً کیا ہوتا ہے کہ شیطان آتا ہے اور بہکاوے میں لے کر آتا ہے کہ اچھا جو ہے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے لے لو، کسی اور سے مدد مانگ لو، کسی اور کو پکار لو، کسی اور سے دعا مانگ لو۔ یہ سارے شیطان کی طرف سے وسوسے ہوتے ہیں، تو ایسے میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو فرم رکھے، اور کیا ہے کہ اپنے رب ہی کو ہر حال میں یاد رکھے، اسے یعنی کس طرح سے یاد رکھے، ایک مان کر، واحد مان کر، یکتا مان کر۔ اور جیسے کہ ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے نا، ایک جیسے کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے کچھ ایسی، اور دیکھیں کتنی پیاری بات انہوں نے پوچھی، اور پھر سبحان اللہ نصیحت اس سے بھی کہیں بڑھ کر آئی، کہ کیا پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے کوئی ایسی نصیحت کیجئے کہ جو مجھے کہیں اور سے نہ مل سکے، یعنی وہ ایسی بات ہے کہ وہ مجھے آپ ہی سے ملے گی، یعنی آپ ہی جو ہے وہ ایسی بات جو ہے نا مجھے نصیحت کر سکتے ہیں، آپ کے سوا کوئی دوسرا ایسی پیاری نصیحت جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قل آمنت باللہ، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پر قائم ہو جاؤ۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ ایک اللہ پر ایمان لانا، اور پھر اس پر قائم بھی رہنا، پھر اس پر قائم بھی رہنا کہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، واحد ہے، اس چیز پر ایمان لے کر اس پر پھر قائم بھی رہنا۔ یہ کیا ہے؟ بہت ہی پیاری نصیحت ہے، اور یہ وہ اخلاص ہے جو کہ انسان کو کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک اور حدیث میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے نا، اس کا خلاصہ ہے کہ ایک شخص جو ہے جب قیامت کے روز اللہ کے حضور جائے گا تو وہاں پر یعنی اس نے دیکھا کہ اس کا جو بائیں طرف کا پلڑا ہے بیسیکلی بہت بھاری ہوا پڑا ہے، یعنی اتنے زیادہ، یعنی 99 رجسٹرز جو ہے نا وہ اس کے گناہوں کے فیلڈ ہیں جو کہ اس کے پلڑے میں پڑے ہوئے ہیں، اور جو دایاں پلڑا ہے وہ تو بہت ہلکا ہے، اور اٹس سو آبویس، اسے صاف نظر آ رہا ہے کہ اب اس کا رزلٹ کیا ہونے والا ہے، کہ جب بایاں پلڑا بھاری ہے تو ڈیفینیٹلی اب اس کا حساب بہت سخت ہوگا، اب اس کا انجام جو ہے کچھ اچھا نہیں نکلنے والا۔ تو ایسے میں کیا ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز جو ہے نا اس کے دائیں پلڑے میں رکھی جائے گی، اور سبحان اللہ اس کے رکھنے کی دیر ہوگی کہ وہ دایاں پلڑا جو ہے نا بہت بھاری ہو جائے گا، ان تمام گناہوں سے جو ہے نا وہ بڑھ جائے گا، اور وہ انسان بہت حیران ہوگا کہ یہ کون سی ایسی چھوٹی سی نیکی ہے جس کا اتنا وزن ہے، اور وہ کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ، کہ اس نے کیا تھا کہ زندگی میں ایک بار یہ اخلاص کے ساتھ جو ہے نا اس کلمہ کو پڑھا تھا، اور اس اخلاص کو اس نے اپنی زندگی میں رکھا، سبحان اللہ۔ تو یہ اخلاص ہے جس کی وجہ سے یعنی اس کا پلڑا جو تھا وہ اس قدر بھاری ہو گیا۔ بہت بہت امپورٹنٹ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، ثم مستقم، پھر اس پر انسان جو ہے وہ قائم بھی رہے۔ اور پھر کیا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور یہ بھی دیکھیں کہ جیسے یہاں پر یہ ساری چیزیں آئیں کہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں جو غلط قسم کی چیزیں بنا رہے تھے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی اولاد اور پھر ان کو بیٹیاں بنانا اور پھر ان کی عبادت کرنا، یہ سارا کچھ تو یعنی ہے کیا
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سبحان اللہ عما یصفون، کہ ان تمام چیزوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں، یعنی کیا ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں منسوب کرنا کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے خود نہ بتائی ہوں اپنے بارے میں، یہ صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ دیکھیں کہ اگر آپ کسی کو یعنی اگر آپ کسی کو جانتے ہی نہیں ہیں، آپ نے کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے، تو آپ کیسے اس کے بارے میں کہہ دیں گے کہ اچھا فلاں شخص اس کی آواز بہت پیاری ہے، یا پھر یہ کہ اس کا رنگ ایسا ہے، اس کی آنکھیں ایسی ہیں، اس کا جسم ایسا ہے، اس کی ہائٹ اتنی ہے، جبکہ آپ نے اس کو دیکھا تک نہیں ہے۔ جب آپ نے اس کو دیکھا ہی نہیں تو آپ اس کے بارے میں اس کی طرف کوئی بھی اس کی ذات کے متعلق کوئی بات بھی جو ہے منسوب نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ نے اس کو دیکھا نہ ہو، انٹل کہ آپ کو بتایا جائے۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا، اور جو بھی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبیاں ہمیں پتہ چلتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہمیں پتہ چلتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہمیں جو کچھ بھی پتہ چلتا ہے، وہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ جو کچھ وہ خود بتا دیتا ہے کہ میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، ہے نا؟ تو وہی چیزیں جو ہیں درست ہیں کہ انہی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف انہی صفات کو، انہی خوبیوں کو جو ہے نا ایز اٹ از جو ہے نا ایٹریبیوٹ کیا جائے، کیونکہ ہمارے پاس ہم وہی جان سکتے ہیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے۔ تو یہاں پر بھی یعنی اسی چیز کا رد ہو رہا ہے کہ تم کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے متعلق یہ ساری باتیں کہہ سکتے ہو جبکہ تم نے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھا تک نہیں ہے، تو کیسے اس کے بارے میں یہ ساری باتیں کہہ سکتے ہو؟ اور پھر کیا ہے، اب جو ہے بیسیکلی اگلی آیات میں جو ہے فرشتوں کا خود اقرار جو ہے وہ بتایا جائے گا کہ مشرکین مکہ تو ان کے بارے میں کیا کیا باتیں کرتے ہیں، کیا کیا نظریات انہوں نے بنا رکھے ہیں، لیکن فرشتے خود اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَنَحْنُ، البتہ ہم، الصَّافُونَ، سوری ایک آیا میں نے سکپ کر دی، وما، اور نہیں، منا، ہم میں سے کوئی، الا مگر، لہو، اس کے لیے، مقام، مقام ہے، معلوم، مقرر۔ یعنی خود فرشتے جو ہیں وہ اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام جو ہے وہ مقرر ہے۔ یعنی کیا ہے کہ ہم سب کی جو پوزیشنز ہیں، جو سٹیٹس ہے، جو کام ہے، وہ فکسڈ ہے۔ یعنی ہے کیا کہ ہر فرشتہ جو ہے اس کا ایک خاص مقام ہے، اور وہ وہیں تک ہے، یعنی جو اس کا سٹیٹس اس کو دے دیا گیا تو وہ اسی سٹیٹس پر ہے۔ مینز کہ یعنی فرشتے جو ہیں ان کو، یعنی ان کی پوزیشنز بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ڈفرینٹ کام بھی ہیں، ان کو کام بھی دیے گئے ہیں، ہر ایک کا ایک مخصوص کام ہے، اور ہر کوئی اپنے کام کو کر رہا ہے۔ مینز کہ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، جسے کہہ لیں کہ اطاعت گزار مخلوق ہے، کہ ان کو جو جو کام سونپے گئے ہیں وہ اپنے اپنے کاموں کو اپنی اپنی جگہ پر کر رہے ہیں، کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے، کوئی یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک کا کام دوسرے پہ چلا گیا، بلکہ کیا ہے، ہر ایک کی فکس ٹاسک ہیں، اور ہر کوئی اپنے اپنے کام کو جو ہے نا بخوبی کیا ہے وہ انجام دے رہا ہے۔ اور یہ بھی چیز پتہ چل رہی ہے کہ جو ان کے رینکس ہیں، جو ان کی پوزیشنز ہیں، وہ بھی فکس ہیں۔ جیسے ہمیں حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقربین فرشتوں میں سے ہیں، تو اسی طرح تمام فرشتوں کی اپنے اپنے رینکس ہیں، اپنی اپنی پوزیشنز ہیں۔ تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ سارے کے سارے جو ہیں، یعنی جو ان کی رینکس، جو ان کی پوزیشنز ہیں، جو ان کی ڈیوٹیز ہیں، وہ وہیں تک محدود ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے، اس سے زیادہ آگے وہ نکل نہیں سکتے۔ وہ جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس پوزیشن میں، جس کام میں ان کو رکھ دیا ہے، وہ وہاں سے تجاوز نہیں کر سکتے، ان حدوں سے، ان حدوں کو کراس نہیں کر سکتے، اس سے بیونڈ نہیں جا سکتے۔ مینز کیا ہے کہ ان کی حدیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں کہ وہ لمیٹڈ ہیں، جبکہ الہ کیا ہوتا ہے، وہ تو سبحان اللہ، یعنی اس کی تو طاقت اور اختیار کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ اور پھر کیا ہے کہ اس سے نیکسٹ اللہ سبحانہ اس سے نیکسٹ کیا بتایا جا رہا ہے کہ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، کہ ہم تو کیا ہے، صف باندھے رہتے ہیں۔ اور صف باندھنا جو کہ ہم نے شروع میں بھی دیکھا تھا، اس صورت کے وہاں پر بھی فرشتوں کی اس خوبی کو بتایا گیا کہ وہ جو ہے صفوں میں ہوتے ہیں، صف باندھے ہوئے ہوتے ہیں، تو صفوں کا باندھنا بھی عاجزی اور انکساری کو شو کرتا ہے، ہمبلنس کو شو کرتا ہے۔ کہ سم ٹائمز کہیں پر
یہاں تو نہیں، لیکن پاکستان میں آپ یہ چیز زیادہ ایزیلی آبزرو کر سکتے ہیں. یہاں تو اگر لائنز میں لوگ کھڑے ہیں تو ہر کوئی، چاہے کوئی کتنا بھی بڑا ہے، کسی کے پاس کوئی بھی کتنا بڑا عہدہ ہے، تو اسے لائن ہی میں لگنا ہے. لیکن پاکستان میں سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ اگر کچھ لوگ یعنی ذرا ان کے پاس کوئی اتھارٹی ہوتی ہے تو وہ لائن میں لگنا کسی کام کے لیے انہیں اس چیز میں بڑی اپنی انسلٹ محسوس ہوتی ہے. تو یہ کیا چیز شو کر رہی ہے، یعنی وہ لائن میں لگنا پسند نہیں کرتے. انہیں ہوتا ہے کہ انہیں الگ سے پروٹوکول دیا جائے، الگ سے ان کو ٹریٹ کیا جائے. لائن میں قطار میں لگنا جو ہے وہ انہیں پسند نہیں آ رہا ہوتا. تو بیسیکلی یہ ان کے غرور اور تکبر کو شو کر رہا ہوتا ہے. تو صف میں آنا، صف بندی کرنا، قطار بنانا، صفوں میں آنا، یہ صف بستہ ہونا، یہ انکساری کو ظاہر کرتا ہے. تو یہاں پر جو ہے یعنی فرشتے اپنے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اپنے رب کے سامنے صف باندھے ہوئے ہیں، یعنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے رب کے سامنے جو ہے وہ حاضر ہوتے ہیں. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور ہم کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی ہے کیا کہ ہم تو جو ہے ہر وقت اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں. اور یہ چیز بھی دیکھیں کہ جیسے کہ صفوں کی بھی بات ہوئی، آلریڈی ہم نے بیسیکلی اس حدیث کو پہلے بھی پڑھا تھا کہ آصلی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. یعنی بیسیکلی فضیلت جو ہے صف بنانے کی، یہ پتہ چلتی ہے، امپورٹنس پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہمیں لوگوں پر 3 باتوں میں فضیلت دی گئی. ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح بنا دی گئی ہیں. یعنی بیسیکلی نماز میں جس طرح سے ہمیں صفیں بنانے کا حکم دیا گیا، تو وہ ترتیب صفوں کی، وہ طریقہ کیا ہے، اس طرح سے جو ہے فرشتے اپنے رب کے حضور جو ہے اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں. تو انہی کی طرح جو ہے ہماری صفیں بھی بنا دی گئیں. اور ہمارے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا. یعنی کہیں پر بھی نماز کا ٹائم ہے، عبادت کا دل ہے تو کر لو عبادت. اور پھر کیا ہے کہ مٹی جو ہے زمین کی، وہ اس کو ہمارے لیے پاکی کا ذریعہ بنا دیا گیا. پانی نہیں مل رہا تو تیمم کر لو، مٹی کے ذریعے سے انسان جو ہے پاکی جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے. تو کیا ہے کہ یعنی صفوں کی بات ہوئی اور تسبیح کی بات ہوئی کہ فرشتوں کی یہ خوبیاں ہیں، وہ صفیں بناتے ہیں، صف بستہ ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں. اور یعنی بیسیکلی یہ چیز جو ہے شو کر رہی ہے کہ کس طرح سے وہ اپنے رب کے بندے ہیں، اس کے محتاج ہیں، اور اس کے سامنے عجز اور نیاز کا وہ اظہار کرتے ہیں. اور تسبیح کی بھی بات ہے، جیسے ایک اور تسبیح ہوتا کیا ہے بیسیکلی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کس طرح سے گلوریفائی کرنا، کہ اس کو ہر عیب اور ہر کمی اور ہر نقص سے بالکل پاک قرار دینا. تو یہ جو مشرکین مکہ کر رہے تھے، اینجلز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنا رہے تھے، تو یہ تو کیا ہے، یعنی اولاد کا ہونا، یہ انسان کی، یعنی کسی کی بھی اگر ہم اولاد تجویز کرتے ہیں تو یہ اس کے لیے کمزوری اور عیب کا ذریعہ بنتی ہے. کیونکہ یعنی اس کی کمزوری کو شو کرتا ہے. کمزوری مینز کہ جیسے ہمیں اپنی نسل کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں اولاد کی ضرورت ہے. اگر انسان کی نسل آگے نہ بڑھے تو انسان ختم ہو جائے گا. یعنی انسان جو دنیا سے ختم ہو جائیں گے اگر آگے سے اس کی نسل نہیں بڑھتی. اور کمزوری اس طرح سے بھی ہے، یعنی محتاجگی شو ہو رہی ہے کہ اگر نسل نہیں بڑھے گی تو انسان ختم ہو جائے گا. اور کمزوری کیسے، کہ انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ اچھا اولاد ہو، اولاد اس کا سہارا بنے گی. انسان کی ایک کمی ہے اس کے اندر جو کہ اس کی اولاد جو ہے وہ پورا کرتی ہے. اولاد یعنی کیا ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، کپل ہوتا ہے، تو جیسے ہی ان کے ہاں بچہ ہو جائے تو سمجھتا ہے واو، اب جو ہے یعنی ان کو لگتا ہے کہ اب ہم کمپلیٹ ہو گئے. خالی جب کپل ہوتا ہے تو ان کو ایسے ادھورے پن کا احساس ہوتا ہے. اولاد ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ان کو لگتا ہے کہ اچھا اب ہم مکمل ہو گئے. تو یہ جو ساری صفات ہیں، یہ جو ساری چیزیں ہیں، یعنی مشرکین مکہ جو ہے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنا کر نعوذ باللہ کیا کر رہے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ منسوب کر رہے تھے. جبکہ جن کو وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنا رہے ہیں وہ تو خود کیا ہیں، مسبحون.
وہ خود ہر وقت جو ہے اس بات میں مصروف رہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو گلوریفائی کرتے ہیں، کس طرح سے کہ اس کو تمام نقائص سے، اس کو تمام عیوب سے، اس کو تمام قسم کی کمیوں سے بالکل پاک قرار دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور پھر دیکھیں کہ جیسے کہ ہمیں حدیث بھی ایک پتہ چلتی ہے کہ ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے ہاں یعنی اللہ کے نزدیک جو ہے کون سی بات بہت پسندیدہ ہے، کون سی چیز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بات جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے منتخب کی، یعنی فرشتوں کے لیے چنی، اور وہ کیا تھی؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ یہ تسبیح کا کلمہ جو ہے، یہ تسبیح کی یہ جو بات ہے چھوٹی سی، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے منتخب کی، چنی، اور فرشتے جو ہیں ہمہ وقت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر وقت جو ہے وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو سبحان اللہ، پتہ کیا چل رہا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیوریٹ کلمات ہیں۔ تو ہمیشہ ہمیشہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بھی جو ہے اپنے رب کی تسبیح اور تقدیس بیان کریں، اور یہ کلمات یعنی دیکھیں کہ کتنے لائٹ سے ہیں، کوئی ان کے لیے کچھ بہت ہمیں ایسے نہیں ہے کہ ہوتا ہے نا، الفاظ بھی ہوتے ہیں کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ادا کرنے کے لیے آپ کی زبان کو تھوڑا یعنی زور لگانا پڑتا ہے، یعنی ٹنگ ٹوسٹڈ سے ہوتے ہیں کہ آپ کی زبان پر چڑھتے نہیں ہیں، آسانی سے ادا نہیں ہوتے، لیکن یہ کتنے پیارے، کتنے ہلکے سے اور کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، بہت آسان ہے، ہلکے پھلکے سے، لیکن ان کا وزن کیا ہے؟ اللہ کے ہاں بہت ہے۔ اور ایک اور جگہ ہمیں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ورژن اس کا ملتا ہے، سبحان ربی و بحمدہ، یعنی یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے۔ اور پھر کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ وَإِن، اور بے شک، کانو، وہ تھے، لَيَقُولُونَ، اب پھر سے جو ہے مشرکین مکہ کی بات کی جا رہی ہے کہ اس سے پہلے وہ کیا کہتے تھے، اہل مکہ کیا کہتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، نبوت یعنی قرآن کے آنے سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور نبی ان میں آنے سے پہلے وہ کس قسم کی باتیں کرتے تھے؟ کیا کہتے تھے؟ لو انا، اگر ہوتا، عندنا، ہمارے پاس، ذکرن، کوئی کتاب، یعنی کیا کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی کتاب ہوتی، من الاولین، پہلے لوگوں کی، یعنی جس طرح سے پہلے لوگوں کو کتابیں دی گئیں، نصیحت سے بھرپور کتابیں دی گئیں، اگر ہماری طرف بھی اسی طرح سے کوئی کتاب بھیجی جاتی، لَكُنَّا، تو ہم ہوتے، عباد اللہ المخلصین، تو ہم اللہ کے خالص، یعنی تب ہم بہت اچھے جو ہے نا وہ ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس بھی، یعنی بیسیکلی کیا تھا کہ مشرکین مکہ جو ہے وہ اس قسم کی باتیں کرتے، دیکھتے یعنی نصارہ کو، یہود کو، اور جن کے پاس یعنی اللہ تعالیٰ کی الہامی کتابیں تھیں، تو ان کو کیا لگتا تھا کہ ہمارے پاس تو کوئی ایسی، یعنی ان کو نظر آتا کہ اچھا ان کے پاس کتابیں بھی ہیں، پھر بھی یہ لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے آپس میں ہی یعنی بہت انتشار ہے، بہت جو ہے عداوت ہے اور دشمنی ہے، یعنی یہ سب چل رہا ہے، بہت ساری انہیں ان پر جو ہے وہ نظر آتی ہیں کہ ان میں یہ برائیاں ہیں، تو وہ کیا سوچتے تھے کہ یعنی اپنے آپ کو وہ کہتے کہ اچھا اگر ہم میں کوئی برائیاں ہیں یا ہم میں اگر کوئی کمی ہے، اول تو اپنے آپ کو بڑی اچھی، بڑی زبردست چیز سمجھتے تھے، تو کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس یعنی یہ کتاب ہوتی، اللہ کی طرف سے ہمارے پاس کوئی کتاب آئی ہوتی جیسے کہ دوسروں کو دی گئی، تو ہم تو پتہ نہیں کیا بن جاتے، یعنی ابھی بھی ہم بہت اچھے ہیں، لیکن اگر ہمارے پاس کتاب ہوتی تو ہم پتہ نہیں کیا سے کیا بن جاتے، یعنی کمپیریزن کرتے کہ جن کے پاس کتابیں ہیں وہ کیا ہیں، یعنی اپنی کتابوں پر عمل نہیں کر رہے، تو ان کی تو حالت بالکل اچھی نہیں ہے، اگر ہمارے پاس ہوتی تو ہم تو پتہ نہیں کیا ہو جاتے۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فَكَفَرُوا، پھر کفر کیا انہوں نے، بھی، اس کے ساتھ، یعنی کیا ہوا کہ جب ان کے پاس نصیحت آئی، قرآن آیا، کتاب آئی، فَكَفَرُوا بِهِ، تب دونوں نے انکار کر دیا، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پس عنقریب وہ جان لیں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ تو ان کی بات ہے، اہل مکہ کی، کہ کس طرح سے وہ دعوے کرتے تھے اور کس طرح کی باتیں کرتے تھے، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اس چیز کو پورا کر دیا تو پھر کیا تھا، وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اور یہ چیز جو ہے نا، اگر ہم خود اپنے پر رکھ کر دیکھیں تو واقعی میں ایسے ہی ہے، باتیں کرنا بہت آسان ہے، لیکن یعنی کیا ہے کہ کرٹیسائز کرنا بیسیکلی،
یعنی دوسروں کو کرٹیسائز کرنا بہت آسان ہے، لیکن جب وہ معاملہ خود پر پیش آ جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اچھا اب آپ کتنے پانی میں ہیں، کہ دوسروں کے متعلق تو آپ اتنی باتیں کر رہے تھے لیکن اب آپ خود کتنے پانی میں۔ ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو چیریٹی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ اچھا ان کے پاس تو اتنا ہے، دیکھو پھر بھی اتنا کم دیتے ہیں، ہمارے پاس ہو تو ہم تو اتنا دیں۔ تو یقین کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی نہ کسی طرح سے فراخی جو ہے نا وہ عطا کر دیتے ہیں، اور پھر انسان کی اس وقت آزمائش ہو جاتی ہے، اور وہ پھر جو ہے نا پھر اسے نظر آتا ہے کہ اچھا اگر اللہ تعالیٰ نے رزق فراخ کر دیا تو پھر اسے کیا نظر آئے گا، اب میری یہ ضرورت ہے، اب میں اس چیز کو پورا کر لوں، اچھا ابھی تو میرے یہ کام ہے۔ یعنی اسے کبھی لگے گا ہی نہیں کہ اچھا اب اللہ نے اس کو اتنا دے دیا کہ اب وہ پہلے سے بڑھ کر جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دے سکتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ دوسروں کو یعنی کرٹیسائز کرنا بہت آسان ہوتا ہے، اور خود جب خود پر پڑتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر یعنی بیسیکلی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ اصل اصل ایکچولی آپ کیا ہیں، خود آپ کی اپنی ریالٹی جو ہے نا، جو آپ کا اپنا اصل ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ اور یہ چیز بھی ہے کہ یعنی کیا ہوتا ہے کہ بات اصل میں یہ ہے کہ جب انسان نے کسی بھی کام کو کرنا ہو، جب وہ اندر سے بیسیکلی ڈٹرمنڈ ہو، اس کے اندر جو ہے نا ارادہ پایا جائے، تو پھر کوئی بھی چیز جو ہے نا اس کے آڑے نہیں آتی۔ پھر کچھ بھی جو ہے نا یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو کہ ہرڈل بن جائے، جو رکاوٹ بن جائے اس کام کے کرنے کے لیے۔ اصل بات جو ہے نا انسان کا اپنا اندر ہے کہ وہ اندر سے اس چیز کو لینا چاہتا ہے، کرنا چاہتا ہے یا کہ نہیں چاہتا۔ اب یہ مشرکین مکہ جو ہیں یہ صرف ان کی باتیں تھیں۔ ایکچولی کیا تھا کہ یعنی یہ جو بھی کرتے تھے، اعتراضات کرتے تھے، جو بھی باتیں کرتے تھے، یہ صرف ان کی باتیں تھیں، ایمٹی ورڈز تھے۔ ایکچولی یہ ایمان کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، اور یہ صرف باتیں تھیں کہ اچھا ایسے ہو تو ہم ایسے کر جاتے، ایسے ہوتا تو ہم ایسے کر جاتے، یہ صرف باتیں تھیں۔ ہے کیا کہ جب انسان نے کرنا ہو تو اس کے اپنے اندر کی ول پاور چاہیے ہوتی ہے، اس کے اپنے اندر کی انٹینشن، نیت اور ارادہ چاہیے ہوتا ہے۔ اور یہ چیز بھی دیکھیں کہ ہوتا ہے نا کہ سم ٹائمز آپ دیکھیں گے کہ لوگوں میں یعنی آپ کو نظر آئے گا، اور اس چیز کو آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل ایک دفعہ میں دیکھ رہی تھی کہ ایک شخص جو تھا اس کے یہ جو لمز ہیں نا یہ نہیں تھے، دونوں بازو بھی نہیں تھے اور دونوں ٹانگیں بھی نہیں تھیں۔ سبحان اللہ۔ اب اگر ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ اچھا یعنی اگر میرے پاس ایسے ہو تو میں ڈرائیونگ کر لوں، میرے پاس یہ ہو، یعنی میرے پاس ہاتھ ہوں تو میں ڈرائیونگ کروں، میرے پاس پیر ہوں تو یہ کر لوں، یا کچھ اس طرح سے، تو وہ شخص سبحان اللہ کہ کوئی کام ایسا نہیں تھا جو وہ نہیں کرتا تھا۔ تو یہ سب کچھ کیا تھا؟ یعنی وہ کام جو کہ دوسرے لوگ کیسے کرتے ہیں کہ ان کے پاس ہاتھ ہیں، بازو ہیں، پیر ہیں، ٹانگیں ہیں، تو وہ ان کاموں کو کرنے کے قابل ہیں۔ لیکن دوسری طرف وہ شخص بھی ہے جو کہ ایون کے سویم، امیجن، یعنی بہت ہی سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ ان چیزوں کے بغیر وہ اس نے سوئمنگ بھی کرنا سیکھ لی، سبحان اللہ۔ تو بات وہی ہے کہ جب آپ کسی چیز کا مصمم ارادہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو اس کی توفیق دے دیتے ہیں۔ جب آپ کا اندر نہیں مانتا تو پھر اس چیز کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ مشرکین مکہ جو ہے ماننا نہیں چاہ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو توفیق بھی نہیں دے رہے تھے، اگر وہ ماننا چاہتے تو ان کو توفیق بھی مل جاتی۔ اور اس سے جو ہے نا بڑا زبردست قسم کا لیسن ہمیں مل رہا ہے، وہ یہی ہے کہ کبھی بھی جو ہے نا یعنی جب بھی کوئی اچھا کام، نیکی کا کام، کوئی اللہ کی خاطر کچھ بھی کرنے کی بات ہو، قرآن کی بات ہو، عبادت کی بات ہو، کچھ بھی والنٹیئر کرنے کی بات ہو، چیریٹی کی بات ہو، کوئی بھی کسی کی بھی قسم کی نیکی ہو، کسی کو کوئی اچھا مشورہ دینے کی بات ہو، کچھ بھی ہو، کوئی بھی نیکی کی چیز ہو، تو اس کے لیے نا اپنی ذات کو الاؤ نہیں کرنا چاہیے بہانے بنانے کے لیے۔ یہ سارے یقین کریں ایکسکیوزز ہوتے ہیں، یہ سارے بہانے ہوتے ہیں، یہ سارے وسوسے ہوتے ہیں شیطان کی طرف سے۔ ابھی میرے بچے چھوٹے ہیں، میرا بچہ مجھے تنگ کرتا ہے، میں ایسے نہیں کر سکتی، اور یہ کہ میری جاب ہے، جاب کی وجہ سے میں ایسے نہیں کر سکتی، یا پھر یہ کہ میری تو صحت بس ایسے سے ہی رہتی ہے، اکثر مجھے میرا بی پی لو ہو جاتا ہے، مجھے ہیڈک رہتا ہے، مجھے مائگرین رہتا ہے، میری یہ بزینس ہے، میری فلاں ہے۔
यकीन करें कोई भी काम है एक बार, यानी आपने देखा होगा कि जिन कामों को हम करना चाहते हैं, जो काम हम करना चाहते हैं, जो हमने करना है, जो प्रायोरिटी पे है, हमारा बच्चा चाहे हमारी यानी पीछे से टांग पकड़ पकड़ के हमारे साथ है, हमारे हमें जितना भी तंग कर रहा है, हमारी जो भी मसरूफियत है, कुछ भी है, जो काम हमने करना होता है हम वो करके छोड़ते हैं। सारी चीजें फिर भी वहीं पर होती हैं, लेकिन हमने जिस काम को करना है हम वो करके छोड़ेंगे। तो एक्चुअली जो चीज पता चल रही है ना वो क्या है, कि इंसान का अपना इरादा। खुद अगर इंसान किसी काम को करना चाहता है तो अल्लाह सुब्हाना ताला उसकी तौफीक दे देते हैं। और खास तौर पर इस मामले में जब अल्लाह का मामला हो, नेकियों की बात हो, तो यकीन करें अपने आप को अलाउ नहीं करना चाहिए कि खाम खाम में अंदर ही अंदर से हम जो है ना एक्सक्यूजेस बनाएं कि अच्छा ये है अल्लाह जी इसलिए मैं नहीं ये कर पा रही, अच्छा ये है इसलिए मैं नहीं कर पा रही। नहीं, अपने आप को इस चीज के लिए जो है ना लेट नहीं करना चाहिए, फर्म रहना चाहिए। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, कुल आमनतु बिल्लाहि सुम्मा इस्तकिम, कि अल्लाह पर ईमान लाओ और फिर इस पर इस्तकामत दिखाओ। और फिर क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं कि वलक़द और बेशक सबक़त पहले हो चुका, कलिमतुना वादा हमारा, लिइबादिना हमारे बंदों से, अल मुरसलीन जो पैगाम पहुंचाने वाले हैं। क्या वादा है अल्लाह ताला का, यानी एक बात जो है अल्लाह के यहाँ ऑलरेडी तय हो चुकी है, ऑलरेडी फिक्स है, यानी फाइनल हो चुकी है। किन के बारे में, रसूलों के बारे में, लिइबादिनल मुरसलीन यानी जो हमारे बंदे हैं, पैगाम पहुंचाने वाले हैं, जो पैगंबर हैं, उनके बारे में एक बात जो है वो ऑलरेडी फाइनल हो चुकी है। इन्नहुम लहुमुल मंसूरून, कि बेशक वो अलबत्ता वही क्या है, मंसूरून मदद दिए जाएंगे। यानी हमेशा दुश्मन के अगेंस्ट जो है अल्लाह सुब्हाना ताला अपने रसूलों की मदद करेंगे। और मदद कैसे होगी, फतह की सूरत में जो है वो मदद आएगी। व इन्ना और बेशक जुंदना हमारा लश्कर, लहुम वही अल गालिबून गालिब रहने वाला है। यानी बेसिकली क्या है कि हमारा लश्कर यानी क्या है कि यानी बेसिकली जो रसूल हैं और उनके साथ जो मानने वाले मोमिन हैं, तो क्या है कि हमेशा अल्लाह सुब्हाना ताला की मदद उनके लिए आएगी और हमेशा वो क्या है, वो गालिब होंगे। और ये चीज़ जैसे हमें और जगहों पर भी पता चलती है कि जैसे अल्लाह सुब्हाना ताला क्या फरमाते हैं, सूरह मुजादिला आया 21 में क्या आता है कि कतबल्लाहु लअगलिबन्ना अना व रुसुली, कि अल्लाह ताला ने लिख दिया है, कतबल्लाहु अल्लाह ताला ने इस चीज को लिख दिया है, इट्स ऑलरेडी रिटन। क्या बात रिटन है, कि लअगलिबन्ना अना व रुसुली, कि मैं और मेरे पैगंबर जरूर गालिब आएंगे। इन्नल्लाह कवियुन अजीज, के अल्लाह सुब्हाना तआला क्या है, नहायत गालिब, जोरावर और नहायत गालिब है। और इसी तरह सूरह मोमिन आया 51 में भी यही चीज हमें पता चलती है कि जैसे इसमें अल्लाह सुब्हाना तआला क्या फरमाते हैं कि इन्ना लनंसुरु रुसुलना, कि बेशक हम क्या है अपने रसूलों की मदद करते हैं। और किन की मदद करते हैं, वल्लदीन आमनू, यानी सिर्फ ये मदद जो है रसूलों तक नहीं होती बल्कि मोमिनीन तक भी होती है। वो मोमिन जो कि अल्लाह के रास्ते पर होता है, कि अल्लाह सुब्हाना ताला की मदद रसूलों के लिए भी आती है और मोमिनीन के लिए भी आती है। यानी बेशक क्या है हम अपने पैगंबरों की और जो लोग ईमान लाए उनकी क्या है, लनंसुरु जरूर ब जरूर मदद करेंगे। कहाँ मदद करेंगे, फिल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी में भी, व यौम यकूमुल अशहाद, और जिस दिन गवाह खड़े होंगे, मीन्स क्यामत के दिन। यानी ये मदद का वादा जो है ना, ये दुनिया में भी है और आखिरत में भी है, क्यामत के रोज भी है। यानी दोनों जगहों पर जो है अल्लाह सुब्हाना ताला जो है वो मदद फरमाएंगे। और फिर क्या है, अब यहाँ पर जो है ना एक्चुअली ये चूंकि मक्की सूरत है और वहां पर हालात बड़े टाइट चल रहे थे, बहुत ही मुश्किल थे। तो नजर तो यही आ रहा था कि मुशरिकीन मक्का जो हैं वो गालिब हैं मुसलमानों पर, क्योंकि मुसलमान जो है बहुत उस वक्त कमजोर हालत में थे। तो यहाँ एक तरह से जो है ना आप सल्लम को बहुत तसल्ली दी जा रही है कि ये जो कुछ भी चल रहा है ना यहाँ पर, इन्हीं इन हालात से जो है ना आप गमजदा ना हो। हकीकत में क्या है कि ये बात तो अल्लाह के यहाँ तय है कि रसूलों की मदद की जाएगी, रसूल ही गालिब आएंगे, मोमिन ही गालिब आएंगे।
اور ابھی کرنے کا کیا کام ہے؟ فتول عنہم حتی حین، کہ ان سے آپ جو ہے نا کچھ وقت کے لیے ان سے منہ پھیر لیں۔ مینس منہ پھیرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو اب آپ جو ہے ام، اسلام کی دعوت نہیں دیں گے۔ مطلب کیا ہے کہ ان کی باتوں کو بالکل اگنور کر دیں، جس قسم کی یہ چیزیں کر رہے ہیں، جس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں، جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، ان چیزوں کو ٹوٹل اگنور کر دیں۔ وَأَبْصِرْهُمْ، اور دیکھ ان کو، فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، بس وہ بھی دیکھیں گے۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ ویٹ اینڈ واچ ہوتا ہے نا، کہ بس آپ دیکھیں اور انتظار کریں کہ ہوتا کیا ہے نا۔ یعنی ہے کیا کہ کچھ ٹائم کے بعد خود ہی ان کو پتہ چل جائے گا، یعنی زیادہ ٹائم نہیں گزرے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے فتح نصیب فرمائیں گے، اور یہ مشرکین مکہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ شکست دیں گے اپنے رسول کے ہاتھوں۔ افبعذابنا یستعجلون، کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی کرتے ہیں؟ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ بار بار عذاب کی فرمائش کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اچھا ہاں، اگر عذاب کو آنا ہی ہے تو آ جائے۔ فَإِذَا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَإِذَا، پس جب نزلہ وہ اترے گا، بِسَاحَتِهِمْ ان کے میدان میں، فساء تو برا ہوگا، صباح المنذرین صبح ڈرائے جانے والے لوگوں کی۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ یہ عذاب کو مانگتے ہیں کہ جلدی، اچھا جلدی سے مراد کہ اچھا اگر آنا ہے تو آ جائے، ہم تو اتنی نافرمانی کر رہے ہیں، ہم تو اتنی ڈٹائی دکھا رہے ہیں، ہم نہیں مان رہے، تو نہ ماننے والوں پر تو عذاب آئے گا، تو آتا کیوں نہیں ہم پر؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب عذاب جو ہے ان پر اترے گا، کہاں اترے گا؟ بساحتہم ان کے اپنے صحنوں میں، ان کے اپنے میدان میں، تو یعنی بالکل ان کے سامنے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ صبح، وہ دن ان کے لیے کیا ہوگا؟ فساء، بہت ہی برا ہوگا۔ وہ صبح کیا ہوگی؟ ان ڈرائے جانے والوں کی، منذرین، ان ڈرائے یعنی جن کو آلریڈی وارن کیا گیا تھا، جن کو آلریڈی بار بار آگاہ کیا گیا تھا، خبردار کیا گیا تھا، تو ایسے لوگوں پر جب عذاب ان کے سامنے آئے گا تو پھر کیا ہے؟ وہ صبح ان کی بدترین ہوگی، وہ بدترین صبح ہوگی، وہ بہت ہی برا دن ہوگا۔ ساحتہم جو ہے نا، جیسے بیسیکلی کس طرح سے کہ اس میں بھی دیکھیں کہ ساحہ جو ہے نا بیسیکلی صحن کو کہتے ہیں، اور صحن یوزولی جو ہے نا گھروں کے درمیان بھی ہوتا ہے نا، کہ ارد گرد میں یوں کمرے ہوتے ہیں اور سینٹر میں جو ہے نا تھوڑی سی اوپن ایئر، اوپن جگہ ہوتی ہے جو کہ بطور صحن جو ہے وہ یوز ہوتی ہے، اس کو صحن کہا جاتا ہے۔ تو کیا ہے کہ یعنی بالکل جب بیچوں بیچ، یعنی بالکل ان کے سامنے، اور صحن میں کوئی چیز آ جائے، اٹ مینس کہ وہ تو آپ کے قریب آ گئی، اب کوئی اسکیپ کا، کوئی بھاگنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، یعنی یہ سمجھے کہ یہ آپ کے سر پر آ گئی۔ یعنی ہوتا ہے نا کہ چور اگر صحن میں کود گیا تو سمجھ لیں کہ وہ تو بس آپ پکڑے گئے اب، تو یہی چیز ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ یعنی عذاب ایسا ہے کہ بالکل ان کے سر پر ہوگا اور یہ بچ نہیں سکیں گے، اور وہ بہت بدترین صبح ہوگی جس صبح میں ان پر جو ہے وہ عذاب نازل ہوگا۔ اور کیا ہے؟ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، منہ پھیر لو ان سے، حتی حین، ایک وقت تک، وَأَبْصِرْ، اور دیکھو، فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، یعنی پھر وہی ریپیٹیشن ہے، پھر وہی کہا جا رہا ہے کہ ان کی تمام چیزوں کو، ان کی بے تکی باتوں کو، ان کے بیکار قسم کے عقائد کو، ان کے بیکار قسم کے اعتراضات کو اور فرمائشوں کو، ان تمام چیزوں کو کیا کر دیں؟ ٹوٹل اگنور کر دیں۔ ان کی باتوں کو، ان کے رویوں کو جو ہے نا اپنے دل پر مت لیں، ان کو تبلیغ کرتے رہیں، بلاتے رہیں، لیکن کیا ہے کہ ان کی باتوں کو جو ہے نا ان کی باتوں کو غم نہ لیں اور انتظار کریں۔ یعنی وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، کہ آپ بھی دیکھیں اور یہ بھی دیکھیں، یعنی انجام جو ہے کس کے حق میں ہونے والا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آخری تین آیات ہیں، سبحان ربک، پاک ہے تیرا رب، رب العزتی، رب عزت والا، عما یصفون، اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں، وسلام، اور سلام ہے، علی المرسلین، رسولوں پر، والحمد للہ رب العالمین۔ تین آیات ہیں،
اور سبحان اللہ بہت ہی جامع قسم کی آیات ہیں، بہترین خوبصورت قسم کی آیات ہیں کہ جس میں جسے کہہ لیں کہ پوری صورت میں جو کچھ بتایا گیا تھا نا وہ 3 آیات میں جو ہے نا کنکلوڈ کر کے اس کو سمو دیا گیا بیسیکلی، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، سبحان ربک رب العزت اما یصفون، یعنی یہ جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں آپ کا رب، رب کیسا ہے، رب العزتی، عزت والا رب ہے، عزتوں کا مالک ہے، یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ عزت کے خزانے اس کے پاس ہیں، یعنی اصل عزت دار کون ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ ہے کیا کہ یعنی عزت کے خزانے کیا ہیں، اس کے پاس ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایٹریبیوٹ کرتے ہیں، غلط قسم کی باتیں بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے بالکل پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے، رب العزتی، صاحب عزت ہے، یعنی مشرکین مکہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب کر رہے تھے ان تمام باتوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، بالکل پاک ہے، اور آگے سے پیغمبر کیا ہے، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اور سلامتی ہے رسولوں پر۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ 3 آیات ہیں، اور تینوں میں یعنی کیا ہے کہ جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں اس صورت میں ان کو سمو دیا گیا۔ اگر آپ دیکھیں کہ سورت جو ہے اس کا آغاز کیسے ہوا، شرک کا رد کرتے ہوئے، شرک کا رد کرتے ہوئے سورت کا آغاز ہوا، اور وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ فرشتوں کے بارے میں بتایا گیا کہ فرشتے ایکچولی کیا ہیں، اور جو ان کا عقیدہ تھا وہ کیا تھا، اور اصل میں فرشتے کیا ہیں، اور پھر دیکھیں اس کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا کہ پیغمبروں، اور بیسیکلی وہاں پر جو ہے شرک کا رد کر کے توحید کو بتایا گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وننس کو بتایا گیا، تو یہاں پر بھی سبحان ربک رب العزت اما یصفون، اس آیت میں بھی کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید، اس کی وحدانیت کا ذکر ہے، کہ وہ تمام بیکار چیزیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسوسیٹ کی جاتی ہیں ان سب سے اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، بالکل پاک ہے، تو اس آیت میں کیا ہے، توحید کو بتایا جا رہا ہے، اور پھر ہم نے جو ہے پیغمبروں کے واقعات پڑھے، ان کے مختصر جو ہیں واقعات بتائے گئے، اور نبوت جو ہے اس کی صداقت ہمیں بتائی گئی، اور دیکھیں کہ جب بھی کسی پیغمبر کا ذکر ہوا تو ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ انا کذالک نجزی المحسنین، کہ ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کو ان کا صلہ دیتے ہیں، یعنی بیسیکلی سلام، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر سلامتی بھیجی ہے، کیوں؟ کیونکہ کیا ہے، انا کذالک نجزی المحسنین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے احسان کرنے والوں کو، یعنی پیغمبر جو تھے وہ سچے تھے، ان کو جو کام دیا گیا انہوں نے انتہائی سچائی کے ساتھ اور صداقت کے ساتھ جو ہے اس کام کو پورا کیا، احسان کے لیول کے ساتھ جو ہے اس کام کو پورا کیا، تو وسلام علی المرسلین، تو یہاں پر جو ہے پیغمبروں پر سلامتی مینز کہ ان کی صداقت اور ان کی جو محسنانہ جو روش تھی اس کو بتایا جا رہا ہے، نبوت کے بارے میں، یعنی بیسیکلی یہ آیت جو ہے نبوت کی صداقت کو بتائی جا رہی ہے، وسلام علی المرسلین، کہ اللہ تعالیٰ تو رسولوں پر کیا ہے، سلامتی بھیج رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ کیا تھے، احسان کرنے والے لوگ تھے، وہ کون تھے، سچے لوگ تھے، جنہوں نے کہ سچائی کو پکڑا اور سچائی ہی کی طرف لوگوں کو بلایا، اور پھر کیا ہے، والحمد للہ رب العالمین، تو ایکچولی دیکھیں توحید اور نبوت کی بات کی گئی، دونوں کو بتایا گیا، اور تیسری آیت کیا ہے، والحمد للہ رب العالمین، کہ تمام کی تمام تعریف، ہر طرح کی تعریف کیا ہے، اللہ ہی کے لیے، جو کہ کیا ہے، رب العالمین، یعنی جو کہ رب ہے تمام عالمین کا۔ تو اب یہاں پر ایک خلاصہ یہ دیا جا رہا ہے کہ جب انسان یعنی توحید اور نبوت کو بصیرت کی نگاہ سے اینالائز کرتا ہے، یعنی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وننس کو دیکھتا ہے، اس کو اینالائز کرتا ہے، یعنی ایک طرف شرک ہے اور دوسری طرف توحید کی بات ہوتی ہے، دونوں میں یعنی ایک بگ ڈفرنس نظر آتا ہے، اور صاف پتہ چلتا ہے کہ ایک چیز حق ہے اور دوسری باطل ہے، اور پھر جب آپ پیغمبروں کو پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، ان کے واقعات پڑھتے ہیں، تو ان کی نبوت کی صداقت میں کوئی شک نہیں رہتا، کہ ان کو اگر ہم دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ کام کیا، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی صداقت کی گواہی دے رہی ہوتی ہیں، تو بیسیکلی
जब इंसान बसीरत के साथ अनबायस्ड होकर जो है तौहीद और नबूवत को एनालाइज कर लेता है, तो उसके बाद उसका एक ऑब्वियस रिएक्शन क्या है कि रब की तारीफ करते हुए झुक जाना, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मान जाना, इकरार कर लेना और एतराफ कर लेना। यानी बेसिकली एज अ रिजल्ट कि जब आप तौहीद को जान जाते हैं, जब आप पैगंबरों की सदाकत को मान जाते हैं, तो फिर क्या है, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और ये चीज देखें कि यानी ये भी है ना कि जब ये दोनों फैक्ट्स हैं, अल्लाह का एक होना और अल्लाह सुब्हाना ताला ने पैगंबरों को भेजा और उन्होंने अपनी नबूवत की जिम्मेदारी को अहसन तरीके से निभाया, ये दोनों चीजों को जब आप एक इंसान जो है खुले दिल के साथ देखता है, एनालाइज करता है, तो उसके बाद ये दोनों फैक्ट्स हैं, हकीकतें हैं, जो कि फॉर श्योर इस्टेब्लिश हो जाती हैं। और जब ये इस्टेब्लिश हो जाती हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, सबमिशन की सूरत में होना चाहिए। उसके बाद इंसान झुक जाए, सरेंडर कर दे। और वो कैसे होगा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी बेसिकली कि शुक्र उस रब का जिसने के हिदायत और रहनुमाई जो है वो भेजी हमारे लिए, हिदायत और रहनुमाई भेजी, और फिर उस हिदायत, उस है रहनुमाई जो है उसको, उसकी तरफ उसको लेने की तौफीक भी अता कर दी। तो इस पर क्या है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सूरत भी जो है इसी के साथ इख्तिताम को पहुंची, अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई, कंप्लीट हो गई। तो बहुत ही ज़बरदस्त एंडिंग है, बहुत ही खूबसूरत कि यानी किस तरह से उनके बातिलाना जो अकायद थे उनको किस तरह से एड्रेस किया गया, दलाइल के साथ तौहीद को बताया गया, फिर रसूलों के वाक़यात बीच में बताए गए, फिर आखिर में देखें फिर क्वेश्चनिंग के ज़रिए जो है उनको री थिंकिंग की तरफ जो उभारा गया कि अपने जो अकायद हैं उनकी तरफ री थिंक करो, रिकंसिडर करो। और फिर जो है आखिर में फिर से जो है अल्लाह सुब्हाना ताला ने सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और इसके बारे में जैसे एक हदीस में भी पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जब तुम मुझ पर सलाम भेजो तो तमाम रसूलों पर सलाम भेजो, क्योंकि मैं भी रसूलों में से एक रसूल हूँ। और ये जो आखिरी तीन आयात हैं इसके बारे में जैसे एक रिवायत हमें बेसिकली हजरत अली का कॉल एक पता चलता है, जो कि ये जो आखिरी तीन आयात हैं इसके बारे में कहा गया कि जो शख्स ये चाहे कि उसे रोजे क़यामत पूरा पूरा अजर सवाब मिले, तो मजलिस की आखिरी बात ये होनी चाहिए, सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो बहरहाल ये जो नरेशन है इसके बारे में इसको यानी इसको इसकी ऑथेंटिसिटी पे थोड़ा सा इख्तिलाफ है। और इसके अलावा यानी जो जैसे कि कोई भी मजलिस है उसको जब हम एंड करते हैं, तो मजलिस कहीं पर भी आप बैठे हैं, जाहिर सी बात है वहां पर कुछ ऐसी कोई कमी कोताही जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला के मामले में अगर हो गई है, तो उसका कफारा भी हमें बताया गया कि आखिर में अगर आप वो दुआ पढ़ लें तो वो उसका कफारा बन जाती है। जैसे ये एक दुआ जो कि हमें कफ़ारा मजलिस के तौर पर बताएगी कि सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, यानी मैं पाकी बयान करता हूँ ए अल्लाह तेरी तेरी तारीफ के साथ, मैं शहादत देता हूँ कि तेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है, मैं तुझी से मग़फ़िरत चाहता हूँ और तेरी ही तरफ तौबा करता हूँ। तो ये भी क्या है, यानी मजलिस जब एंड हो तो उसके इख्तिताम पर जो इस दुआ को पढ़ लेना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है कंप्लीट हो गई हमारी सूरत, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बहुत अच्छे से अपनी किताब को पढ़ने वाला, बहुत अच्छे से बेहतरीन तौर पर इसको समझने वाला और बेहतरीन तौर पर अमल करने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम